बख्श अली हजवेरी कह रहे होंगे, कहीं बुख्तियार काकी कह रहे होंगे, कहीं ख्वाजा अजमेरी बोल रहे होंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इन्हीं बुजुर्गों ने हमें सारा कुछ दिया है। जो बात भी हो रही है उन्हीं के तवस्सुल से चल रही है। तो मैं फिर दुहा पे आ जाता हूँ कि हुजूर का चेहरा, उस चेहरे की बात करने से पहले मैं सोचता हूँ, पिछले दिनों वैसे जिन लोगों ने मेरे पास कम 3 में जुमा पढ़ा है ना, वो तो जानते होंगे कि हुजूर के पाँव मुबारक कैसे थे। तो मैं सोचता हूँ कि आपको हुजूर के पाँव बताऊं कैसे थे। हुजूर के पाँव मुबारक कैसे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आओ लोगों मैं तुम्हें बताऊं। और इससे पहले एक और बात ना करता चलूं कि हुजूर के हुस्न का कसीदा पढ़ने से पहले जरा दिलों को गरमा लूं ना। हुजूर के जमाना में एक बच्चा था जिसकी उम्र बिल्कुल थोड़ी सी थी। उसने एक हदीस रवायत की है कि अम्मा हलीमा हुजूर के पास आती है और आके हुजूर जब उनको मस्जिद नबवी के दरवाजे में देखते हैं, वो हलीमा जो लोरियां दिया करती थी, जिसने दूध पिलाया, जिसकी डाची को अल्लाह ने शाहजोर बनाया, वो हलीमा जब मस्जिद नबवी के दरवाजे में से दाखिल हो रही थी ना, हुजूर ने देखा तो हुजूर अपनी जगह से खड़े हुए। सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, उठ के चल पड़े। चलते चलते माई के पास गए, जाके अम्मा हलीमा को साथ लिया, करीब लाए और लाके अपनी चादर बिछाई, उस पे बिठाया। बिठा के हुजूर ने अपना कान करीब किया। फिर हुजूर ने जब कान करीब कर दिया ना, तो फिर वो माई जो दिल में था कहती रही। साहबा कहते हैं हम सुनते रहे लेकिन हमें समझ नहीं आती थी कि माई कहती क्या। हुजूर ने कान बिल्कुल करीब कर दिया, सारी सुनते रहे। जब माई ने कहा ना अब मैं जाना चाहती हूँ, तो हुजूर उठे। हुजूर ने एक पोटली बांधी जिसमें तहाइफ थे। हुजूर ने एक सहाबी को साथ बुलाया, कहा ये माई साहबा जहाँ जाना चाहे वहाँ छोड़ के आना। जब हुजूर मस्जिद नबवी के दरवाजे तक छोड़ के वापस पलटे ना, साहबा ने कहा हुजूर आज अजीब माजरा देखा है, माई आई है, उससे इतनी मोहब्बत फरमाई है। हुजूर ये कौन थी? हुजूर ने फरमाया ये वो माँ है जिसके सीने से अल्लाह ने मुझे ग़ज़ा दी। ये हुजूर ने हमें दर्स दिए हैं सारे। तो ये रवायत करने वाला जो सहाबी है ना, उसका नाम है अबू तुफैल, और अल्लाह ने इनको बड़ी लंबी उम्र दी है। हुजूर के सहाबा में सबसे लंबी उम्र हुजूर के बाद वाली जिंदगी में पाने वाले यही सहाबी हैं। हुजूर इस दुनिया से ज़ाहरी विसाल फरमाया 11 हिजरी के अवाइल में, शुरू में रबीउल अव्वल में हुजूर का विसाल मुकद्दस होता है। हुजूर इंतकाल फरमाते इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाया 11 हिजरी के अवाइल। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ये 110 हिजरी की है। हुजूर से 100 साल बाद की ये बात मैं आपको बताने लगा हूँ। हजरत अबू तुफैल गए हज पे। अब हज का मौसम है, वहाँ हज पे पहुंचे लोग अपनी धड़ाधड़ इबादतों में मसरूफ हैं। ये एक ऊंचे टीले पे खड़े हो गए। खड़े होकर कहते क्या है, लोगों सुनो मेरी बात को। लोग मुतवज्जे हुए, कहा लोगों इस दुनिया में, इस रूए जमीन पे अभी कोई आंखें मौजूद नहीं हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा हो, माँ सवाए इन 2 आंखों के। मैंने हुजूर को देखा है। वो उस्ताद ज़ौक़ ने कहा था ना कि आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेंगी लोगों कि तुमने ज़ौक़ को देखा, ज़ौक़ से बातें की। इकबाल भी इस पे तड़पे थे ना कि इकबाल ही तिश्ना नहीं है, इकबाल को ही ये तड़प नहीं है कि हमने भी नसीम तिश्ना ही नहीं है, हमको भी सुखनदान के साथ बैठने का जो है वो शरफ हासिल हुआ है। ये इकबाल भी बोला था ना, जिसने कोई मुकाम पाया होता है ना, किसी बड़े के साथ चंद दिन रहा होता है ना, तो वो अपने आप को फख्र से बताता है कि मैं फलां के साथ रहा हूँ। और जिसने रसूलुल्लाह के साथ वक्त गुजारा हो उसे फख्र का हक नहीं है। आज वो खड़े हुए और कहने लगे लोगों मैंने हुजूर को देखा है। अब हज का मौसम था, सहाबा करीब आ गए, झुरमट लग गया। तमाम लोग ताबीईन थे, तमाम ताबी इस सहाबी के गिर्द जमा हो गए और कहते क्या है, सोच में तो आता है ना हज का मौसम था, पूछा होगा हुजूर ने हराम कैसे बांधा होगा, हुजूर ने अपने हलक कैसे करवाया होगा, सर को बाल कैसे कटवाए होंगे, ये पूछा होगा हुजूर रमी जमार कैसे करते थे, हुजूर तवाफ कैसे करते थे, हुजूर ने सही कैसे की। ये तमाम चीजें जहन में आ सकती है। हज का मौसम है, हुजूर से मिलने वाला दीन है। अब लोगों ने यही पूछा होगा, लेकिन नहीं, अगर सहाबा से पूछें और वो किताब हदीस उठा के देखें तो वो इन सब बातों का रद्द करती है। उन लोगों ने एक ही जुमला कहा, सबने सिर्फ लाना रसूल अल्लाह, हमें बताइए ना हमारे हुजूर कितने सोने थे। सबने एक ही जुमला कहा कि हमारे हुजूर कितने सोने थे, ये बताओ। फिर हजरत अबू तुफैल ने भी हद कर दी, इन्होंने भी 2 जुमले कहे, 3 अल्फाज हैं सिर्फ।
انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تھے کیسے؟ ابید، گورے چٹے سونے. حضور کیسے تھے؟ ابید. یہ نام حضور کے ساتھ خاص ہے. ویسے حضور سے پہلے یہ کسی کو نہیں ایسے کہا جاتا تھا. حضور کے دادا کو چونکہ حضور سے پیار تھا نا، تو وہ حضور کو پیار سے ابید کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور حضور کے چچا جو ہیں یہ خود فرماتے ہیں، ایک قصیدہ انہوں نے لکھا، حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا نا، تو اس بچپن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایک دن اپنے ساتھ لیا ہوا. تو کچھ لوگ آگے میرے پاس اور آ کے کہتے کیا ہیں کہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور آپ ہم پہ ایک کرم نہیں کر دیتے. آپ کو پتا ہے کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے اور ہم نے جو ہے بادل کا منہ نہیں دیکھا ہے. اب تو قحط پڑ چکا ہے، ہمارے ہاں کچھ اگتا نہیں ہے، ہم پہ کرم فرمائیے نا، کچھ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. آپ تو اولاد اسماعیل سے ہیں، رب آپ کی جو دعا ہے اس کو ٹالے گا نہیں. حضور کے چچا فرماتے ہیں مجھے ایک نسخہ یاد آ گیا. میں نے حضور کا ہاتھ تھاما، لوگوں کو کہا میرے پیچھے آ جاؤ. اب لوگ حضور کے چچا اور حضور کے پیچھے ہیں. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں حضور کو لے آیا مسجد حرام میں، پھر کعبہ کے پاس کھڑا کیا، کعبہ سے حضور کی پشت کو جوڑ دیا. اب جوڑ کے تو انہوں نے جو قصیدہ کہا نا حضور کا، اس کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں اب یادو یستسقى الغمام بوجہہ. لوگوں وہ گوری رنگت والا ہے یہ محبوب. جب حضور بڑے ہوئے نا تو لوگوں نے انکار کیا، تو پھر حضرت ابو طالب کہتے ہیں اب یادو یستسقى الغمام بوجہہ. لوگوں یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہی گوری رنگت والا ہے کہ جس کو دیکھتے ہی بادل امڑ آتے. دعا مانگی نا کہ رب ہمیں بادل دے دے، اور ہوا کیا؟ وہاں پہ ماحول کیا بنا؟ راوی لکھتا ہے کہ جب حضور کے چچا نے دعا مانگی نا تو اس وقت وہاں بادل نہیں تھے، کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، آسمان پہ دھوپ چمک رہی تھی. لیکن دعا مانگ کے لوگ جب گھروں کو گئے نا تو بھیگ کے گئے تھے. تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں اب یدو یستسقى الغمام بوجہہ. یہ وہ سونی رنگت والا ہے جس کے چہرے کو دیکھتے ہی بادل امڑ آتے ہیں. آج تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے رہتے ہیں. حضور کے چہرے کو تو رب نے اس وقت خالی نہیں رہنے دیا جب میرے آقا کریم ابھی بچپن میں تھے، تب ان پہ بدلیاں سایہ کرتے. حضور تو حضور رہے. حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب حضور میرے شکم اطہر میں تھے تب میرے اوپر ایک بادل سایہ کیا کرتا. بادل کا سایہ کرنا تو چلو آسمانی بات ہے نا، دنیا کے پتھر، اما آمنہ کہتی ہیں جس پتھر پہ قدم رکھتی وہ پتھر میرے لیے نرم ہو جاتا، موم ہو جاتا. یہ حضور کی ماں کو اللہ نے اتنی شان دے دی تھی. تو اب یادو یستسقى الغمام بوجہہ سمال الیتاما عصمت للارامل. آپ کی چچا فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا غریبوں کا ماوا و ملجا بھی ہے اور بے سہاروں کا سہارا بھی ہے. یہ بات آپ نے کی. اور حضور کی بات کرتا چلوں کہ حضور کے قدم مبارک کیسے، پھر سیدھا ڈائریکٹ چہرے پہ آئیں گے. باقی بطن اطہار کبھی بات زندگی میں ہوئی تو کریں گے انشاءاللہ. حضور کے قدمین کے بارے میں حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانا احسن البشر قدما. حضور کے قدمین مبارک تمام لوگوں سے سونے تھے. حضور کے قدم کیسے تھے؟ تمام لوگوں سے سونے تھے. حضور جیسا قدم کسی کا نہ تھا. حضور کے قدم کی بات پڑھتے پڑھتے ایک دن میں ایک بات پڑھ رہا تھا، وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں. حضور جب جوانی کی دہلیز میں آئے تو آپ کے ہم عمر جتنے لوگ تھے انہوں نے ایک بات پھیلی کہ ہم میں سے کوئی نبی بھی ہے. ہم نے سن رکھا ہے لوگوں سے کہ ہم میں سے کوئی نبی بھی ہے اور قریش میں سے ہی ہونا ہے، اب پتہ نہیں کون ہے. انہوں نے کہا فلاں کاہن ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس بڑا علم ہے. کہتے ہیں اسی نے جو بتایا، آؤ اسی سے پوچھتے ہیں کون ہے. سارے گروپ کی شکل میں وہاں چلے گئے. حضور بھی مسکراتے ساتھ چلے گئے. جب وہاں پہنچے نا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہیں. 40 سال تک چونکہ رب نے کہا نہیں، اب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی زبان مقدس سے کیسے کہیں کیونکہ رب نے ابھی کہا نہیں ہے کہ محبوب بول دیجئے. اب حضور نہیں بولے، حضور ساتھ چل دیے. جب وہاں پہنچے نا تو اس کاہن نے کہا یہاں زمین سیدھی کر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے کہا سفید کپڑا بچھاؤ، یعنی زمین اس نے ایسی پلین کروائی. پھر اس نے کہا اب تم سارے اس پہ چلو.
پھر جس کے قدموں کے نشان حضرت ابراہیم کے قدموں جیسے ہوں پہچان جانا وہی نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ پھر جب سارے چلے آخر میں حضور بھی چلے، جب حضور چلے تو سارے بول اٹھے یہ قدم ہے حضرت ابراہیم جیسے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کو شان دی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کی وجہ سے لوگ بچپن میں ہی پہچان چکے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ، حضرت ہند بن ابی حالہ اور دیگر اصحاب سے، حضرت انس سے یہ روایت موجود ہے کہ شسن القدمین والکفین، حضور کے قدمین مبارک اور حضور کی ہتھیلیاں پرگوشت تھی، یعنی پتلے دبلے ہاتھ نہیں تھے، پرگوشت تھے۔ حضور کے ہاتھوں میں بھی گوشت تھا، یعنی بھرے ہوئے ہاتھ تھے، ہڈیاں نظر نہیں آتی تھی، وہ کہ کہیں کہیں دن تک فاقے رہتے تھے، لیکن اللہ نے جس میں اطہر میں کوئی لرزش نہیں آنے دی، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، وہی جو بنا کے بھیجا وہی موجود ہے۔ پھر کان النبی ضخم القدمین، حضور کے قدم اعتدال کے ساتھ لمبے بھی تھے، یعنی ہوتا ہے نا کہ قدم چھوٹے ہوں قد لمبا ہو تو عجیب سا لگتا ہے انسان کے، یار خود تو کتنا لمبا ہے، قدم نکے نکے۔ یہ نہیں تھا، حضور کے قدم بھی لمبائی کی طرف مائل تھے اور خوبصورت تھے۔ پھر فرماتے ہیں مسیح القدمین، حضور کے قدم ہموار بھی تھے اور نرم بھی تھے۔ آقا کریم کے قدم کیسے تھے؟ ہموار بھی تھے، یعنی پلین تھا پاؤں نیچے سے، اور پھر حضور کے قدم نرم بھی تھے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں کو جب ہم ہاتھ لگاتے نا تو کوئی دیباج، کوئی ریشم اتنا ملائم اور نرم ہم نہ پاتے دنیا میں جتنے حضور کے ہاتھ نرم تھے۔ انہی ہاتھوں سے غزوہ خندق کے موقع پر خندقیں بھی کھودی، انہی ہاتھوں سے کہیں کام بھی کیے۔ ہم چند دن کوئی کام کریں تو ہمارے ہاتھ جو ہے سخت ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کے ہاتھ کیسے تھے؟ نرم ہاتھ تھے، نرم قدم بھی تھے، قدموں سے چلتے ہیں ہر بندے کے قدم سخت ہو جاتے ہیں، قدموں کی ایڑیاں سخت، قدموں کے پنجے سخت، قدموں کا ماس جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، لیکن حضور کے اصحاب کیا فرماتے ہیں؟ حضور کے قدم کیسے تھے؟ نرم تھے، حضور کے قدمین نرم تھے۔ اور حضور اور میں کہا کرتا ہوں ہر بندے نے، کسی کو میں نے آپ کو دیکھا، ان کو دیکھا، اور سے بھی دیکھتا رہوں، پورے جسم کا حلیہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ ایسے تھے، انگلیاں ایسی تھیں، ناخن ایسے تھے، ناک ایسا تھا، ہونٹ ایسے تھے، آبرو ایسے تھے، بال ایسے تھے، پورا نہیں بتا سکوں گا، کوئی جتنا بھی ماہر ہو پوری بات نہیں بتا سکتا، لیکن حضور کی ذات ایسی ہے جس کو صحابہ نے اگر بتایا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک بتایا ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ پھر پاؤں کی انگلیوں کی بات کرتا چلو، ایک عورت ہے، عورت ہے نا، عورت جب حسن دیکھتی ہے نا تو اس کے سینے میں اللہ نے ایسی ایک لطافت رکھی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر نقش کر لیتی ہے۔ عورت کا حسن بیان کرنے کا انداز اور مرد کا حسن بیان کرنے کا انداز جو آنکھوں دیکھا ہے وہ مختلف ہوگا، عورت زیادہ حسن کو بیان کر سکے گی۔ حضور کی ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ ایک بار آخری جو حج حضور نے کیا ہمیں بھی وہ نصیب ہو گیا، میں اپنے والد کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میرے والد نے دور حضور کو دیکھا کہ اپنی ناقہ پہ، اپنی سواری پہ حضور سوار ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو دیکھا، میرے والد نے بھی دیکھا، میرے والد نے خواہش کا اظہار کیا اور تیزی سے چل پڑے، میں بھی ساتھ ساتھ۔ میرے والد جب قریب آئے تو حضور کے قدموں کو پکڑ لیا، جب مار لیا، حضور کے قدموں کو پکڑ کے